अस्सलाम वालेकुम। कराची में एक तवील अरसे से ऑपरेशन चल रहा है और तवील अरसा अगर छोड़ भी दें कि रेंजर्स कितने अरसे से, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने आने के बाद सबसे पहला काम ये किया था कि कराची की खून रेजी को रोकने के लिए रेंजर्स को एम्पावर किया कि रेंजर्स लेड ऑपरेशन होगा कराची के हालात को ठीक करने के लिए। उससे एक बड़ी तब्दीली तो ये हुई कि बड़े जराइम की शरह में बहुत खतरखा कमी नज़र आती है। जो उनका ग्राफ है, लास्ट जो मीटिंग हुई थी नेशनल एक्शन प्लान की, उसमें यह बताया गया था कि 85% रिडक्शन है। शहर के लोगों ने सुख का सांस भी उससे लिया, लेकिन कुछ ऐसे वाक़यात हो जाते हैं हर चंद रोज़ के बाद जो परेशानी का बायस यकीनन बनते हैं। आज से कुछ रोज़ पहले 20 नवंबर को एक वाक़या हुआ था कि रेंजर्स के एहलकार ड्यूटी दे रहे थे एक मस्जिद के बाहर, उनके ऊपर हमला किया गया। उसके ऊपर इब्तदाई इतलात ये थी, अभी हतमी रिपोर्ट उसके ऊपर मेरे पास नहीं है, इब्तदाई इतलात ये थी कि शायद ऐसा कोई ग्रुप है जो अलकायदा या तालिबान लिंक्ड है, जो या तो नॉर्थ वज़ीरिस्तान ऑपरेशन के नतीजे में भाग के कोई स्लीपर सेल बना के छुप के बैठा था और उसने रेंजर्स को अटैक किया, या हो सकता है कराची के अंदर ही ऑपरेशन के नतीजे में कहीं उन्होंने छुप के एक पनाहगाह बनाई हुई थी, उन्हें जैसे ही मौका मिला उन्होंने अटैक कर दिया। लेकिन आज उसका तसलसल में एक वाक़या हुआ, मिलिट्री पुलिस के 2 एहलकारों को निशाना बनाया गया जिसमें उन दोनों की शहादत हुई। जो अभी तक हमारे रिपोर्टर्स की मुख्तलिफ ज़राए से इतलात हैं, मैं वो आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा कि ये जो हमला हुआ है इसमें वही असला इस्तेमाल हुआ है जो 20 नवंबर को भी इस्तेमाल हुआ था। 20 नवंबर को बल्दिया में रेंजर्स के एहलकारों पर फायरिंग से 4 एहलकार शहीद हो गए थे। पाक फौज पर हमले में इस्तेमाल होने वाला 9mm रेंजर्स हमले में भी इस्तेमाल हुआ। ये 9mm का वो कह रहे हैं जी असला है। इसी असले से माजी में डॉक्टर्स, पुलिस एहलकार और दीगर अफराद भी कत्ल किए जा चुके हैं। फौजी जवानों पर हमले में इस्तेमाल असले की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। असला बल्दिया टाउन में रेंजर्स पर हमले में भी इस्तेमाल हुआ और बल्दिया टाउन में हमले में रेंजर्स के 4 जवानों की शहादत हुई थी। ये पूरी रिपोर्ट है जो मैंने पढ़ के एज इट इज़ आपको सुना दी है। इसके ऊपर आर्मी चीफ ने एक स्टेटमेंट जारी की है और उनका ख्याल ये है कि ज़रब-ए-अज़्ब की जो पेश रफ्त है ये उसको मुतासर करने की एक साजिश हो सकती है। ज़रब-ए-अज़्ब या नेशनल एक्शन प्लान ये पाकिस्तान में कालेदम तंजीमों और उन लोगों के ख़िलाफ़ है जो ख़ुद कुछ बमबारी करते थे या टारगेट किलिंग करते थे कराची जैसे शहर में, या बड़ी शख्सियात को निशाना बनाते थे। तो उन्होंने ऑथोराइज़ किया है इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को भी और लॉ इन्फोर्समेंट के अदारों को भी कि गो टू एनी एक्सटेंट, लेकिन इस चीज़ को हमें ख़त्म करना है, उन ग्रुप्स का ख़ात्मा करना है पाकिस्तानी सरज़मीन से जो खून रेजी में मुलव्वस हैं। इसके साथ मैं एक और चीज़ आपको बता के यहाँ मेरे ख्याल में अपडेट करना चाहूँगा। रहमान मलिक साहब पाकिस्तान के फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर हैं। अभी मैं प्रोग्राम शुरू होने से पहले उनसे मिला, मुख्तलिफ हवाले से उनसे कुछ अपडेट्स चाहिए थी। एक उनका कंसर्न है जो काफ़ी परेशानी का बायस है। उनका ख्याल ये है कि पाकिस्तान में पिछले 2-3 सालों का अगर हम ट्रेंड देखें तो इन दिनों दिसंबर में ही हमारे पास आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या भी पेश आया था। तो उनका ख्याल ये है कि ये दहशत गर्दी के वाक़यात में, खून रेजी के वाक़यात में तेज़ी आ सकती है आइंदा आने वाले दिनों में और किसी बड़ी शख्सियत को निशाना भी बनाया जा सकता है। उन्होंने अकरम दुरानी की मिसाल देकर कहा कि वहाँ पर भी अटैक हुआ। फिर इसी तरह से पहले इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कुछ दिन से चल रही थी कि पंजाब में और ख़ास तौर पर लाहौर में मीडिया आउटलेट्स को निशाना बनाया जा सकता है। एक दिन दुनिया के ऑफिस पर अटैक हुआ, आज अभी खबर चल रही है कि दिन के ऑफिस पर अटैक हुआ है। तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा नेशनल लेवल के ऊपर कि हम एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच बनाएं। अगर ये इतलात आ रही हैं इनको चेक करें, इनको आपस में मिला के देखें वो ग्रुप्स कौन से हैं, और फिर एक इकट्ठी जो कोशिश है, जिद्दोजहद जो है, वो ज़रब-ए-अज़्ब है या नेशनल एक्शन प्लान है, सूबों ने करनी है या मरकज़ ने, फ़ौज ने या पुलिस ने, लेकिन हम इकट्ठा चलें और ताकि उन ग्रुप्स का खात्मा यकीनी 100% बना सके। ये मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है आज के दिन के लिए, इसी से आगाज़ होना चाहिए। आज के प्रोग्राम में हम जिन शख्सियात से बात करेंगे, जहांगीर खान साहब से हम बात करेंगे, सिराजुल हक साहब से हम बात करेंगे। इसके अलावा प्रोग्राम में हमारे साथ शरीके गुफ्तगू होंगी शैला रज़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कराची से हमारे साथ हैं, सलमान मुजाहिद साहब हमारे साथ हैं MQM से। सबको वेरी वार्म वेलकम जी। एक और ख़बर है, आज चौधरी निसार साहब ने जो अनाउंस किया वो मेरे ख्याल में MQM के हवाले से बड़ी पेशरफ्त है। मेरे ख्याल में MQM को उसे अप्रिशिएट करना चाहिए क्योंकि लंदन में एक तवील अरसे से एक मुकदमा चल रहा है, वो है डॉक्टर इमरान फारूक, MQM के सीनियर रहनुमा थे। आज चौधरी निसार ने कहा है कि वो हमारे पास हैं जो मुलजिम हैं, तो FIR भी पाकिस्तान में काटेंगे, यहीं उसका मुकदमा चलेगा और इंसाफ होना चाहिए। उनके आपको शॉर्ट सुनवाते हैं, फिर प्रोग्राम का आगाज़ कर। सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जो कॉल मिले हैं और जो वो बायोमेट्रिक अभी तक इंफॉर्मेशन हुई है वो यही है कि ये वाक़या और अभी चंद दिन पहले या 2-1 हफ्ते पहले जो रेंजर्स के साथ वाक़या हुआ था, ये मुकम्मल तौर पर मुताबिकत है खौल पे भी, द टाइप ऑफ गन यूज्ड और जो तरीक़ाकार अपनाया गया। मगर उससे बढ़ के
جو آج سے چند مہینے پہلے ایک گروپ پکڑا تھا، اریسٹ کیا تھا رینجرز نے، وہ اٹ واز پارٹ آف اے لارجر گروپ، ایک بڑے گروپ کا حصہ تھا۔ جی یہ نثار صاحب کہہ رہے ہیں، جی میرے خیال میں وہ جو ہم نے خبر ابھی آپ کو بتائی ہے اس کی ریکنفرمیشن میں وہ بھی بات وہی دہرا رہے ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ترین صاحب السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کہوں گا، شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا جلسے کے درمیان سے اٹھ کے ایک وقت نکالا ہمارے لیے۔ آج کراچی والے واقعے سے ہی آغاز کرتے ہیں، آپ کا تبصرہ اور کامنٹ چاہوں گا اس کے اوپر کہ اس وقت ہمیں پاکستانی قوم کو کس قسم کا رد عمل دینا چاہیے؟ دیکھیں جی، یہ جو جنگ ہے دہشت گردی کے خلاف، اس کو تو آخری حد تک پہنچانا پڑے گا۔ جب تک اس طرح کے گروپس ہمارے بیچ میں رہیں گے اور وہ اس طرح کی ٹارگٹ کلنگ کریں گے اور یہ پتہ نہیں کس کے ایما پہ کرتے ہیں، ان لوگوں کو ہمیں ڈھونڈ کے ایک ایک کر کے ختم کرنا پڑے گا۔ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو یہ دہشت گردی کی جو مسئلہ ہے یہ کبھی بھی حل نہیں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اگر جیسے ڈاکٹر عمران فاروق کا کیس ہے، جی ترین صاحب، وہ ریزالو، وہ ڈٹرمینیشن وہ ہمارے اندر موجود ہے کہ ہم تھوڑا سا کچھ عرصے سے لگ رہا تھا کہ پہلے تو ہم سول ملٹری ایک پیج کا بہت ڈھول پیٹا تھا، لیکن پچھلے چند ایک ہفتوں میں لگا یہ کہ شاید کچھ اور طرف ہم دیکھنے لگے، ایک رائٹ دیکھ رہا ہے، ایک لیفٹ دیکھ رہا ہے۔ جی یہ تھوڑی افسوس کی بات ہے کہ جب کوئی حادثہ ہوتا ہے تو تمام لوگ ایک ہی پیج پہ آ جاتے ہیں، مگر آہستہ آہستہ کئی ایسے ہیں ریاست کے حصے جو پھر اپنی پرانی روش پہ آ جاتے ہیں اور بزنس ایز یوزول چلنے لگ جاتی ہے۔ یہ بزنس ایز یوزول کا وقت اب ختم ہو گیا ہے۔ اب آپ کو ایک ہنگامی طور پہ، جسے ہم نے اے پی ایس کے حادثے کے بعد ریزالو کیا تھا، تمام پارٹی ایک پیج پہ آئی تھیں، آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی، بہت اس سے بہتر نتائج نکلے تھے اور ایک راستہ متعین ہو گیا تھا۔ اب یہ حکومت کا فرض ہے کہ اس راستے پہ اسی سپیڈ کے ساتھ اور اسی رفتار کے ساتھ وہ چلتے رہیں۔ اگر ان کو اس وقت خود نہیں کر سکتے، ان کو باقی پارٹیز کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں تو ہمیں پھر بلا رہے ہیں، مگر امپلیمنٹ کرنا حکومت کا کام ہے اور حکومت کو کبھی بھی اس میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اور اسی زور سے، اسی ریزالو سے یہ اپنے ایکشن پلان کو پائے تکمیل تک پہنچانا چاہیے۔ اچھا، آپ تجویز کر رہے ہیں کہ اگر دوبارہ ضرورت ہو تو آل پارٹیز کانفرنس دوبارہ بلا لی جائے، لیکن ہم ڈھیلے نہ پڑیں، لگے رہیں اس کام کے اوپر کہ پاکستانی سرزمین سے ان مسلح جتھوں کو، دہشت گردوں کو مکمل طور پر ختم کر دیں۔ اس پہ ہمارے قدم جو ہے ان میں لرزش نہیں آنی چاہیے۔ بالکل نہیں آنی چاہیے، نہیں آنی چاہیے۔ اچھا، ایک میں کچھ سٹیٹمنٹس آپ کو اور سنواتا ہوں، پھر کراچی بھی چلیں گے اور شیلا سے بات کریں گے، سنوائیے گا جی۔ دو لڑکے تھے، ایک موٹر سائیکل پہ تھے، نقاب پہنے ہوئے تھے انہوں نے، اور پیچھے سے انہوں نے حملہ کیا۔ ہمارے جوان سیٹس پہ بیٹھے تھے اور اس طرف ان کا منہ تھا، وہ پیچھے سے اوپن جیپ ہے، انہوں نے موٹر سائیکل پہ آ کے پیچھے سے فائرنگ کی ہے۔ اس کے بعد وہ اس ڈائریکشن میں فوراً فائرنگ کے بعد آپ کہہ لیں ریڈیو پاکستان کی ڈائریکشن میں اسی مین روڈ پہ فرار ہو گئے۔ ہمارا عزم بھی زیادہ مضبوط ہوگا اور آپریشن میں بھی تیزی آئے گی۔ آپریشن جو جاری ہے اس میں کوئی سستی نہیں آئے گی۔ سندھ و کراچی کے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، آرمی چیف کو اور چیف جسٹس صاحب کو نوٹس لینا پڑے گا، فوج کو ایمرجنسی لگا کے کراچی کے حوالے کرے سندھ، ان کے رینجرز محفوظ نہیں، پولیس محفوظ نہیں، میں اور آپ محفوظ نہیں، فوج محفوظ نہیں، تو پھر رہ کیا گیا ہے؟ دہشت گردی کی بزدلانہ کارروائی ہے۔ کراچی میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کو ملتوی کرانے کی سازش بھی ہے، اور یہ واضح رہے کہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی گزشتہ دنوں یہ مطالبہ کرتی رہی ہے۔ شیلا بی بی، آپ سے رد عمل چاہوں گا، آپ کیا کہتی ہیں آج کا واقعہ کیا اور کراچی کا امن و امان؟ دیکھیے، اس واقعے کی جتنی مذمت تو کی جائے کم ہے، لیکن ہمیں یہ بات تو یاد رکھنی چاہیے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم وہ جنگ لڑ رہے ہیں جس کے لیے ہمارے جو ہے بچے تک شہید ہوئے، لیڈرز کے بعد، عام شہری کے بعد، سپاہیوں کے بعد، معصوموں کے بھی جان کی قربانی ہوئی۔ لیکن جو اصل ہمارا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک ہمارے درمیان کہیں ان کے دہشت گردوں کے لیے سافٹ کارنر موجود ہے، کہیں نہ کہیں کوئی کنفیوز کر رہا ہے
تو یہ دہشت گردوں کو پناہ بھی مل رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ آئے مارا کہیں گئے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا ہے جو انہیں پناہ دے رہا ہے. تو یہ ایک جو ہے بڑی افسوسناک صورتحال ہے، اور اسی کو ہم کہتے ہیں کہ انٹرنل ٹیررزم کا ہم شکار ہیں. اور کیونکہ اس دہشت گردی کی بنیاد جو ہے وہ مذہب کو بنایا جاتا ہے، جبکہ دنیا کا کوئی بھی مذہب جو ہے وہ دہشت گردی کی اجازت نہیں دیتا. اور افسوس کے بات یہ ہے کہ اسلام جو کہ نکلا ہی امن اور سلامتی سے ہے، اس کا نام استعمال ہو رہا ہے، اور ہر دہشت گرد اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور اپنا یہ کام کر کے سلمان مجاہد صاحب سے بھی یہی بات پوچھنا چاہوں گا. سلمان صاحب آپ کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. بہت شکریہ ندیم صاحب. دیکھیں آج انتہائی کراچی میں ایک دفعہ پھر اور پورے ملک میں ایک سوگ کا دن ہے، اور کراچی کی فضا جو ہے سوگوار ہے. آج ایک دفعہ پھر ہمارے مسلح افواج کے 2 سپاہیوں کو، جوانوں کو کراچی میں دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا، جو کہ انتہائی قابل مذمت ہے، اور ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ٹرم پچھلے دنوں یوز ہوئی تھی کہ سلیپر سیلز. تو کراچی کے سبب سے ایریاز میں، کراچی کی کچی آبادیوں میں سلیپر سیلز دہشت گردوں کے موجود ہیں. اور ملک صاحب، دہشت گردوں کا کوئی دین ایمان کوئی مذہب نہیں ہوتا. دہشت گرد ہے، چاہے وہ کسی سے بھی تعلق رکھتا ہو، کسی فرقے سے یا کسی سلمان مجاہد صاحب، ایک رپورٹ یہ بھی چلی تھی کہ شاید آپ کا بھی نام تھا کسی دہشت گرد گروپ کی لسٹ کے اوپر، کچھ لوگ گئے تھے تو وہاں سے یہ بھی پتہ چلا. یہ ہے کون سا گروپ ہے؟ یہ وہ طالبان لنکڈ ہے؟ کون لوگ ہیں؟ ملک صاحب، میرے حوالے سے جو چلا تھا وہ شاہد بکک گروپ ہے، جو یہاں پہ گینگ وار کا ہے، اور جو ابھی پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ UC 43 سے لیاقت آباد سے چیئرمین کے امیدوار بھی ہیں وہ. اور یہ وہی گروپ ہے جس نے رشید گوڈل بھائی پہ بھی حملہ کیا تھا، اور جو ملزم پکڑا گیا ہے اس نے یہ سارے انکشافات پولیس کے سامنے کیے ہیں. بہرحال مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے. ہمارا ایمان ہے جو رات قبر کی وہ باہر کی نہیں. آپ کا کہنا ہے کہ ان کا تعلق جاری گینگ وار سے تھا؟ جی بالکل ہے، ابھی بھی ہے. کیوں ابھی وہ بلدیاتی الیکشن میں UC 43 لیاقت آباد کراچی سے پیپلز پارٹی کے چیئرمین کے امیدوار ہیں شاہد بکک، جن کا نام جو ہے وہ مبینہ کلامی آپ کی ہو جائے گی، لیکن میں شیلا بی بی سے چاہوں گا اس کا رد عمل بھی لوں. شیلا بی بی، آپ کیا رد عمل دیتی ہیں؟ براہ راست ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. جی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر ان پہ الزام ہے اور ان کو ٹکٹ ملا ہوا ہے اور وہ ایسے کھلے پھیل رہے ہیں تو کیوں نہیں پکڑ رہے لوگوں نے؟ جنہوں نے یہ خبر لیک کی ہے کل کی فضول قسم کے جو ایک طریق سارے دن جس کو ہمارے چینلز نے بڑی ہوا دی کہ ڈاکٹر عاصم نے جو ہے 164 کر لی، اسی طرح یہ کوئی خبر ہوگی. ان کو روکا تو نہیں ہے نا کسی نے کہ کسی نے ان کو کسی گھر میں بٹھا دیا ہے، کسی جگہ چھپا دیا ہے. انہیں پکڑ لیں، اگر پکڑ لیں گے مقدمہ ہو جائے گا تو کون ان کو ٹکٹ دے گا؟ جب ایک آدمی کھلا پھر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ہوا ہے. آپ سندھ حکومت ہے نا، تو میرے کہنے سے تھوڑی پکڑا جا رہا ہے. جن کو پکڑا جا رہا ہے اس میں سندھ حکومت نے تو فری ہینڈ دیا ہوا ہے، رینجرز کو بھی پولیس کو بھی فری ہینڈ ہے. اگر ان پہ کوئی مقدمہ انہیں پکڑے، ایک آدمی الیکشن لڑ رہا ہے تو کیمپین بھی چلا رہا ہوگا، باہر بھی نکل رہا ہوگا، لوگوں سے مل بھی رہا ہوگا. شیلا بی بی، آپ رینجرز کو انوائٹ کر رہی ہیں کہ اگر ان کے اوپر ایسے چارجز ہیں تو ان کو پکڑ لیں، انہیں کھلا مت چھوڑیں. بھائی کیوں نہیں پکڑا؟ بات تو یہ ہے کہ اب تک کیوں نہیں پکڑا؟ یہ بات پوچھنے والی ہے. میرے خیال میں ہمارے وہ عارف صاحب یا کوئی کراچی میں اگر سن رہے ہو تو ضرور کراچی رینجر سے یہ سوال کا جواب لیں، ہم پروگرام میں چلائیں گے. لیکن ترین صاحب، میں آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، یہ ایسی ایشو نہیں ہے جس کے اوپر ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھ سکیں. ایک کوارڈینیٹڈ اپروچ چاہیے، پولیس بھی چاہیے، رینجرز چاہیے، یا آپ کو فوج چاہیے، لیکن ہونا کوارڈینیشن سے پڑے گا، ویسے کام نہیں آگے چلے گا. جی بالکل کوارڈینیشن سے چلے گا، اور یہیں پہ آ کے مسئلہ بن رہا ہے. مسئلہ یہ بن رہا ہے کہ رینجرز کنہیں کو پکڑ لیتے ہیں، ان کے اوپر انویسٹیگیشن بھی وہ کرتے ہیں، ان کے پاس پاورز ہیں، مگر جو پروسیکیوشن کی پاور ہے وہ تو سول پروسیکیوٹرز کے پاس ہی ہے، وہ تو حکومت سندھ کے تابع ہیں. تو جو پروسیکیوٹرز کے پاس جب کیس جاتے ہیں تو وہاں پہ پھر کیس لٹک جاتے ہیں. پہلے سے ہمیشہ سے ہی ہوتا رہا ہے کہ ہم صحیح طریقے سے دہشت گردوں کو پروسیکیوٹ نہیں کرتے رہے. اس کے علاوہ اگر ہم یہ تبدیل نہیں کریں گے اپنا پروسیکیوشن کا عمل، تو رینجرز چاہے جتنا بھی کام کریں گے وہ ایک حد تک آ کے رک جائے گا. اور یہ جب تک پوری کوارڈینیشن نہیں ہوگی اور تمام لوگ ایک پیج پہ نہیں ہوں گے اور تمام لوگ یہ تہیہ نہیں کریں گے کہ ہم نے مل کے دہشت گردی ختم کرنی ہے،
चाहे किसी किस्म की दहशतगर्दी भी हो, चाहे ये जो आर्म ग्रुप्स हैं, जिसके भी आर्म ग्रुप्स हैं, उन सबको ख़त्म करना ज़रूरी है। तो जब तक प्रोसिक्यूशन और गवर्नमेंट के साथ मैं तरीन साहब एक ब्रेक ले लूँ, काम नहीं चलेगा। ब्रेक से वापस आके तो हम सब बलदियाती इंतखाबात की भी बात करेंगे। और लोधरा, आपका जो हल्का है, आपका दावा है, आपके आज साथी कुछ दावा कर रहे थे कि हमने जो बड़े सदीक बलोच के करीबी साथी थे, उनके हमायती थे, वो भी आपसे आन में लें आज। तो ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे अपडेट लेंगे और कराची इंतखाबात का शहला बीबी से और मुजाहिद साहब से अपडेट लेंगे। एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सिराज साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। आज कराची में एक नाखुशगवार वाक़या हुआ जिसमें 2 फौज के जवान जो हैं उनकी शहादत हुई। अभी हम आपको उनकी तस्वीरें भी दिखाएंगे। आपसे जानना चाहता हूँ, जो लोग इस खून रेजी में मुलव्वस हैं, पाक फौज के सिपाही हों या पुलिस के जवान हों, उनकी किन अल्फाज में आप मजम्मत करना चाहेंगे? उनकी तो ज़ाहिर है मजम्मत ही भी करते हैं, अफसोस का इजहार भी करते हैं। और ये एक फ़र्द का कत्ल नहीं है, ये पूरी कौम का कत्ल है और एक मज़लूमाना शहादत है हमारे इन भाइयों की, जिस पर हम अफसोस का इजहार भी करते हैं। जिन लोगों ने ये काम किया है उनकी शदीद मजम्मत भी करते हैं और हुकूमत सिंध से, वहाँ के इदारों से अपील भी करते हैं कि वो जो इस लोग हैं उन तक रसाई की कोशिश भी करे ताकि हमारा माशरा एक पुरअमन माशरा बन जाए। अच्छा सिराज साहब, आप बड़े धीमे मिजाज की शख्सियत है, मेरे ख्याल में आपकी बात में काफ़ी वज़न होगा अगर आप ज़ोरदार अंदाज में इस बात को कहें। खून रेजी जिसमें मासूम शहरी मारे जाएं या फ़ौज का एक जवान जो पाकिस्तानी कौम की हिफाजत के लिए जो ड्यूटी दे रहा है उसकी शहादत हो जाए, तो उसकी मजम्मत और उस ग्रुप के ख़ात्मे के लिए पूरी कौम को मुत्तहिद होकर क्या कोशिशें करनी चाहिए? ये बड़ा अच्छा मैसेज होगा आपकी ज़बान से जब जाएगा। मलिक साहब, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़ुद ही फरमाया है कि जिसने एक भी गुनाह को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। तो ये तो बहुत बड़ा जुर्म है एक इंसान को भी गुनाह कत्ल करना, बेवजह कत्ल करना। और मैं बताना चाहता हूँ कि कत्ल करने का इख्तियार किसी भी फ़र्द को नहीं है, ये सिर्फ़ अदालत का काम है, रियासत का काम है कि वह अदालत में किसी को मुजरिम साबित करे तो वो सज़ा दे सकते हैं, वरना हुकूमत और रियासत भी ये काम नहीं कर सकती है। तो एक तंजीम को या किसी फ़र्द को ये हक़ इस्लाम नहीं देता है कि वरना फिर तो हर एक बंदूक उठाकर एक दूसरे को कत्ल करेंगे तो माशरे में फसाद बर्पा होगा। इसलिए जैसा ही मुझे पता चला है हमने इस वाक़ई की मजम्मत की है, शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। आपके साथ कुछ और अल्फाज हो वो बताएं, वो भी हम दोहराएंगे। लेकिन बहरहाल ये वाक़या बहुत ही अफसोसनाक है। आपकी जमात और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची में इत्तेहाद भी कर रखा है और कराची को बदलने का, इस्तांबुल बनाने का, कराची के शहरियों को अमन देने का आप ख्वाब दिखा रहे हैं। क्या ये आप कर पाएंगे? इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन पर मेरा ईमान यकीन है कि हम ये करके दिखा सकते हैं। इसलिए कि माजी में जब भी कराची में जमात इस्लामी को हुकूमत मिली है, हमारे मेयर आए हैं, तो वही दौर एक सुनहरी दौर होता है, तरक्की का भी, अमन का भी, भाईचारे का भी। और इस वक्त कराची को आपस में लड़ाने की बजाय वो मसलक की बुनियाद पर हो या कौमियत की बुनियाद पर हो या लिसानियत की बुनियाद पर हो, आपस में जोड़ने की ज़रूरत है। और एक दूसरे के गिरबान में हाथ डालने के बजाय एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, अमन की तरफ भी, तरक्की की तरफ भी। और ये काम हम इसलिए कर सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम ख़ुद इन तासुबात से बिल्कुल बालातर है और पूरी सोसाइटी को लीड करने। सिराज साहब, थोड़ा सा मैं आपको पीछे NA 246 की तरफ लेकर जाऊंगा। कराची में 2 अदवार जो हैं तरक्की के एतबार से अगर मैं रीसेंट पास में देखूं तो वो यकीनन याद रखे जाएंगे। एक की तरफ आपने इशारा किया नेमतुल्लाह साहब का,
اور دوسرا مصطفیٰ کمال جنہوں نے MQM کی طرف سے، دونوں نے بہت اچھا کام کیا جس میں کراچی میں کام ہوا، اور پچھلے 5-6 سال میں ہمیں وہ رفتار ٹوٹ گئی ہے، وہ چلتے ہوئے آگے نظر نہیں آتی۔ 246 میں بھی آپ نے کچھ ایسے نعرے لگائے تھے لیکن لوگوں نے آپ کو رسپونڈ نہیں کیا ان نعروں کا۔ PTI اور آپ دونوں کے امیدوار کھڑے تھے، دونوں کو اتنے ووٹ نہیں پڑے، اس سے 5 گنا زیادہ ووٹ لے کر یا 4 گنا ووٹ لے کر MQM جیت گئی۔ اب کیا ہوگا بلدیاتی میں، کیا ہوگا؟ ملک صاحب، وہ جو ایک حلقے کا الیکشن تھا، عام سائی کی یہ تھا کہ ایک حلقے میں اگر ہم کسی اور کو ووٹ دے تو اس سے کراچی شہر میں کوئی انقلاب نہیں آئے گا، لیکن اب عوام کے ساتھ، پوری کراچی کے شہریوں کے ساتھ ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ امن اور محبت اور تعصب اور نفرت کے درمیان کس کو سپورٹ کرتے ہیں، امن اور محبت کو یا تعصب اور نفرت کو۔ اس لیے تقدیر تبدیل کرنے کا ایک اختیار اللہ تعالیٰ نے اب عوام کو دیا ہے کہ وہ چاہے تو اپنے مستقبل کو روشن اور پرامن بنا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ ہمارا یہ ایمان، ہمارا یہ یقین ہے کہ ہم سب لوگوں کو ایک گلدستہ بنا کر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ کراچی بالکل ایک گلدستہ ہے اور اسی کو ووٹ دیا جائے جو اس گلدستے کو حفاظت بھی دے دے اور اس کو قائم بھی رکھے اور اس کو اور آگے بڑھوتری بھی دے دے۔ اچھا، ایک آخری سوال آپ سے پوچھ لوں پھر آپ کو خداحافظ کہوں گا۔ 5 دسمبر کے انتخابات کے نتیجے میں کراچی کا میئر MQM سے بنے گا یا PTI اور جماعت اسلامی کے اتحاد سے بنے گا؟ PTI، یہ جو آپ نے بتایا نا کہ کراچی کا میئر کون بنے گا وہی جس کو عوام ووٹ دے، لیکن ہماری یہ اپیل ہے کہ ایک خوشحال اور روشن اور پرامن کراچی کے لیے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ دوبارہ جماعت اسلامی پر اور ہمارے اتحادیوں پر اعتماد کرے تاکہ ہم اس کراچی میں قتل و غارت گری، بدتخوری، ٹارگٹ کلنگ کا مسئلہ بھی ختم کرے اور پانی کا مسئلہ، لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ، ٹرانسپورٹ کا مسئلہ، بے روزگاری کا مسئلہ جو ہر شہری کو درپیش ہے اس کو بھی حل کرے۔ ہمارے ساتھ ایک تجربہ بھی ہے، دیانتدار قیادت بھی ہے اور ایک اچھی ٹیم بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت شکریہ سراج الحق صاحب، امیر جماعت اسلامی۔ شہلا بی بی، آپ کی سندھ میں حکومت ہے اور اولین کوشش آپ کی جماعت کی بھی یہ ہوگی کہ کراچی سے آپ بھی زیادہ سے زیادہ نشستیں حاصل کر پائیں۔ آپ کی جماعت کہاں پلیس کرتے ہیں خود کو؟ دیکھیے، کینڈیڈیٹس کھڑے ہیں اور اپنے طور پر وہ اپنی کیمپین بھی چلا رہے ہیں۔ اچھی چلائیں گے تو اچھی جگہیں لیں گے، اچھے کینڈیڈیٹ پارٹی نے نکالے ہوں گے، انہوں نے اچھی طرح رابطہ کیا ہوگا تو اچھا کام کریں گے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی کیمپین کیسے چلا رہے ہیں، کیسے کینڈیڈیٹ ہیں۔ آپ کا خود کا انالیسس کیا ہے کراچی کے حوالے سے؟ کیونکہ ایک زمانہ میرا خیال گزر گیا جب سے جب سے پیپلز پارٹی کا کراچی سٹرانگ ہولڈ نہیں رہا، بلکہ وہ لیاری جہاں پہ آپ کی مضبوط گڑھ تھا وہ بھی نہیں رہا، کچھ بدل گیا ہے کراچی پیپلز پارٹی کے حوالے سے۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ جی لیاری آج بھی مضبوط گڑھ ہے، لیکن آپ جتنے بھی بلدیاتی الیکشن اٹھا کر آپ دیکھیں اس میں ایسا نہیں ہے کہ ساری UCs جو ہیں 15 کی 15 وہ پہلے تو خیر دوسری اس کی ڈیمارکیشن تھی وہ ہم نے نکالی ہوں، ایسا نہیں ہے۔ بلدیاتی الیکشن کی ڈائنامکس چینج ہوتی ہیں اس میں، اور جو جرنل الیکشن ہوتا ہے اس میں لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جس کے اینٹی ہیں اس کے اگینسٹ بڑی پارٹی کون سی ہے، لیکن بلدیاتی میں بالکل ایک مختلف ہوتا ہے۔ اگر آپ اس سے پہلے کے بھی بلدیاتی الیکشن اٹھا کے دیکھیں، چاہے 2002 کے یا کچھ، اس میں ہم نے لیاری کو کلین سویپ نہیں کیا ہے، لیکن ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچ صاحب سے بھی پوچھ لیں۔ بلوچ صاحب، آپ کی کیا توقع ہے 5 دسمبر کے انتخاب کے حوالے سے؟ ملک صاحب، پہلے چنک میں میرا ایک بات ادھوری رہ گئی تھی کہ میں اپنی جانب سے، قائد تحریک محترم الطاف حسین بھائی کی جانب سے اور متحدہ قومی موومنٹ کے ایک کارکن کی جانب سے شہداء جو آج شہید ہوئے ہمارے فوجی، ان کی فیملی سے اور کور کمانڈر کراچی، چیف آف آرمی اسٹاف، DG رینجر، تمام افواج پاکستان سے تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ میں اس موقع پہ سیاست کی بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا، نہ ہی کرنا چاہوں گا، چونکہ 2 دن کے بعد 5 دسمبر اور بلدیاتی الیکشن ہونے والا ہے، لیکن ایک خدشہ جس کا اظہار متحدہ قومی موومنٹ کرتی آئی ہے کہ شاید ایسا کوئی انسیڈنٹ کرایا جائے یا کوئی ایسا ماحول بگاڑا جائے یا کوئی ایسا کام کیا جائے جس کے حوالے سے شاید یہ بہانہ تراشا جائے کہ کراچی میں بلدیاتی الیکشن ملتوی کر دیا جائے، جس کی آپ نے دیکھا کہ جماعت اسلامی اور PTI بڑی شد و مت سے اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل ایک ٹریجک انسیڈنٹ ہوا، بالکل افسوسناک واقعہ،
لیکن چونکہ اب 2 دن رہ گئے الیکشن میں، تو الیکشن پروسیس کو جاری رہنا چاہیے. اور ایم کیو ایم نے کیا کیا، ایم کیو ایم نے کیا نہیں. آپ کو خدشہ ہے ایسا کہ ملتوی ہو سکتے ہیں؟ یہ خدشہ ہے آپ کا سلمان صاحب؟ بالکل جی، اور اس کا اظہار ڈاکٹر فاروق ستان نے بھی کیا ہے. اور شاید کہیں سے یہ بھی پریشر ہو کہ جی آپ بائیکاٹ کر دیں 2001 کی طرح، جس کے نتیجے میں نعمت اللہ خان صاحب میں ترین صاحب سے بھی اس پہ رائے لینے میں خیال اس وقت ہمارے ساتھ بڑے سینئر ساتھی بیٹھے ہیں پی ٹی آئی سے بھی. ترین صاحب آپ کیا فرماتے ہیں، انتخاب 5 دسمبر کو کراچی میں ہونا چاہیے یا ان حالات کو دیکھتے ہوئے تھوڑا سا آگے کرنا چاہیے؟ نہیں جی، بالکل ہونا چاہیے. 5 دسمبر کو آگے نہیں کرنا چاہیے. کیا گارنٹی ہے کہ اگر آپ مہینہ آگے کریں تو بیچ میں 2-3 اور ایسے واقعے نہیں ہو جائیں گے. جب تک دہشت گردی ختم نہیں ہوگی ان کا ہمیشہ خطرہ رہے گا. تو جمہوری رائے کا استعمال، الیکشن بہت ضروری ہے اور 5 دسمبر کو ہر صورت میں ہونے چاہیے. یہ ویسے آپ کی بات صحیح ہے، دہشت گردوں کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ آپ 5 دسمبر کو پرامن طریقے سے انتخاب کر کے دکھائیں. ترین صاحب، آج آپ کے حلقے سے خبریں آ رہی تھیں اور آپ کے ساتھی دعویٰ کر رہے تھے، میرے پاس وہ خبر ہے پڑی ہوئی، کہ صدیق بلوچ صاحب کے کوئی بڑے قریبی جو ساتھی ہیں ان کے سپورٹرز تھے، کافی بڑی تعداد میں انہوں نے آپ کی حمایت کا اعلان کیا. کچھ اپنے حلقے پہ بھی اپڈیٹ کر دیں. آپ تو 23 دسمبر کی تیاری کر رہے ہوں گے، ہم 5 دسمبر کے الیکشن کو بھی انٹیسپیٹ کر رہے ہیں. جی میں تو بالکل بھرپور طریقے سے اپنا کیمپین کر رہا ہوں اور بہت اچھے نتائج ہیں، بہت اچھی چیزیں ہو رہی ہیں. آج خاص طور پہ بہت ہی اچھا دن تھا جب ان کے میرے پاس 12 ساتھی مختلف یونین کونسل سے، جو کہ پچھلے 30-40 سال سے صدیق بلوچ کے ساتھ رہے ہیں، اس کے دھڑے کا حصہ تھے، وہ آج ٹوٹ کے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں اعلان کیا ہے. اور یہ بہت ہی خوشائن بات ہے کہ حکومتی پریشر میں، اور یہ ضمنی الیکشن ہے، اس کے باوجود لوگ جو ہے نا ان کا خواہش ہے کہ وہ ایک تبدیلی کا حصہ بنے. میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت نون لیگ بدترین پری پول ریگنگ کر رہی ہے. بدترین کا لفظ میں سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں. پہلے نواز شریف صاحب آئے، انہوں نے کوئی اعلان کیا پیکج کا. اس کے بعد اب یہ حال یہاں پہ یہ ہے کہ تمام حکومت کے ادارے، وفاقی حکومت کی وابڈا، میپکو، سوئی ناردرن گیس، یہ تمام تابع ہیں جو ہمارا نون کا کینڈیڈیٹ ہے میرے خلاف. جو وہ ان کو آرڈر آئے ہیں باہر سے کہ جو کام وہ کہیں اس کو اجلت میں کیا جائے، جلدی کیا جائے. اور اس کے برعکس جہاں پہ ہمارے سپورٹرز ہیں، اگر وہ اپنی جیب سے ڈیمانڈ نوٹس بھی بھر رہے ہیں نا، تو وہ ان کی نہ میٹر لگ رہے ہیں، نہ کھمبے لگ رہے ہیں، نہ ٹرانسفارمر لگ رہے ہیں. تو یہ ایک میں تو حیران ہوں کہ یہ جو نون لیگ ہے، ان کو کبھی تو ہوش آنا چاہیے کہ یار کبھی جمہوریت کو ایک صحیح جمہوریت سمجھو. ہر چیز میں، ہر الیکشن میں ان کا کام ہوتا ہے کہ ریگنگ کریں، پری پول ریگنگ کریں، پریشر ڈالیں لوگوں کے اوپر. اس طرح سے یہ زور ڈالتے ہیں کہ پوری سٹیٹ مشینری استعمال کر کے. ترین صاحب، آپ مضبوط سیاسی شخصیت ہیں، پارٹی کی بڑی لیڈنگ پرسنالٹی ہیں، جم کر مقابلہ کریے. میں جم کے مقابلہ کر رہا ہوں اور 23 تاریخ کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دوں گا. آج بھی جو لوگ ٹوٹ کے آئے ہیں وہ ان تمام پریشرز کے باوجود وہ ٹوٹ کے آئے ہیں، کیونکہ اب لوگوں نے اعلان کر دیا ہے، لوگوں کے دل میں یہ بات آ گئی ہے کہ اب بہت ہو گئی ہے. یہ پریشر، یہ سیاسی طریقہ کار ہے پرانے زمانے کے، یہ اب لوگ اس سے تنگ آ گئے ہیں. لوگ ٹوٹ کے آ رہے ہیں میرے پاس اور انشاءاللہ آئندہ بھی آئیں گے. بریک لے لیں، بریک سے واپس ہیں تو دوبارہ سلمان مجاہد صاحب کے پاس کراچی چلیں گے. ہمارے پاس رہیے گا. ویلکم بیک. بلوچ صاحب یہ فرمائے گا کہ آج انٹیریئر منسٹر نے کہا کہ ڈاکٹر عمران فاروق کے مرڈر کی ایف آئی آر بھی یہیں درج کریں گے، یہیں تحقیقات ہوگی. تو سزا بھی اگر مجرم کو ہم دینا شروع کر دیں تو شاید وہ کام جو ایک مسنگ لنک ہے اس سارے عمل کے اندر، وہ اس مسنگ لنک کو ہم کور کر لیں کہ جو قاتل ہے، جو خون ریزی میں ملوث ہوتا ہے، اس کو سزا دینی شروع کر دیں. ندیم ملک صاحب، ڈاکٹر عمران فاروق شہید انقلاب ایم کیو ایم کے جو ہے انتہائی سینئر رہنما اور ہمارے کنوینر تھے متحدہ قومی موومنٹ کے. اور ہم سے زیادہ اور متحدہ قومی موومنٹ سے زیادہ اور قائد تحریک الطاف حسین بھائی سے زیادہ کون چاہے گا کہ ان کے قاتل کیفر کردار تک پہنچے. بالکل ان کے کیس کی تفتیش ہونی چاہیے، اس میں جو ہے وہ کارروائی آگے بڑھنی چاہیے، عدالتی نظام کے تحت انصاف ہونا چاہیے. لیکن ایک چیز کو مد نظر رکھا جائے کہ خدا نہ خواستہ کسی بے گناہ کو یا کسی کو جبر سے یا تشدد سے اس میں ملوث نہ کیا جائے.
اور بالکل لیکن چودھری صاحب کی اگر یہ خواہش ہے تو بالکل چودھری صاحب اس کو آگے تک لے کے جائیں. لیکن چونکہ میں ایک قانون داں بھی ہوں اور میں پریکٹسنگ وکیل بھی ہوں, ایک میرے لیگلی ایک سوال میرے ذہن میں اٹھ رہا ہے جو میری پرسنل تھنکنگ ہے. شام سے میں اس بات پہ سوچ رہا ہوں کہ وقوع جو ہے وہ انسیڈنٹ جو ہے وہ کسی اور کنٹری میں ہوا ہے, کسی اور سرزمین پہ ہوا ہے, تو اس کی ایف آئی آر جو ہے اب ملک پاکستان کی سرزمین پہ یا ملک پاکستان میں کس قانون کے تحت درج کی جائے گی. یہ ایک لیگل کوشچن ہے جو میری ذہن میں جو اٹھ رہا ہے. اس پہ بھی ذرا میں سوال دہرا کے آپ سے پوچھ لوں. آپ نے کہا کسی معصوم کو سزا نہ مل جائے. جو 2 لوگ گرفتار ہیں ابھی تک, وہ معصوم ہیں یا قصوروار ہیں؟ میں نے ان کی بات ہی نہیں کی, میرا ان سے کوئی کنسرن ہی نہیں ہے, کیونکہ ان کا کوئی ایم کیو ایم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. بالکل اگر وہ قاتل ہیں یا سلمان بلوچی کیوں قاتل نہ ہوں, اگر وہ ثابت ہوتا ہے تفتیش کے تحت اور جرم ثابت ہوتا ہے تو بالکل اس کو پھانسی پہ چڑھایا جائے, سزا دی جائے. معصوم کا اشارہ کس طرف کیا کہ وہ معصوم کون ہے؟ جس طرح سے ابھی کراچی میں ہو رہا ہے نا ملک صاحب, کہ ہمارے جو کارکنان کو جس طرح سے جبری طور پہ اٹھایا جا رہا ہے, جو سیاسی ایکٹیویٹی سے روکا جا رہا ہے, جس طرح سے 90 دن کی حراست پہ دیا جا رہا ہے, ظلم ہو رہا ہے, تشدد ہو رہا ہے, اس حوالے سے عمران فاروق مرڈر کیس میں گرفتار کیا گیا نہیں. میرا صرف اشارہ یہ ہے کہ بے گناہ کو کسی کو اس میں کوئی سزا نہ دی جائے, بھلے اس میں اگر تفتیش کے تحت انویسٹیگیشن نظام کے تحت اگر کوئی اس میں ملزم ثابت ہوتا ہے تو اس کو ڈیو پروسیس آف لا سے گزار کے. چھوٹی بات ہے ایف آئی آر یہاں کاٹنا, لیکن یہ ایک بڑا قدم ہے کراچی کی سیاست کے حوالے سے بھی. ہاں, میں آپ اس کے اوپر کیا کہتی ہیں؟ مجھے بھی دیکھیں, میں لیگل ایکسپرٹ تو نہیں ہوں, لیکن یہ سوال تو میں بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں کی سرزمین پہ قتل نہیں ہوا, یہاں کے شہری کا قتل نہیں ہوا, وہ وہاں کے باقاعدہ شہریت لے چکے تھے. تو یہ جو بھی ہے اس کو اگر ہم نہ بھی ڈسکس کریں, لیکن سرزمین تو یہاں کی نہیں ہے نا, تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہاں پہ کیسے ہوگا. جہاں تک بات سزاؤں کی ہے تو آپ نے دیکھ ہی لیا کہ 18 سال کے بعد آصف علی زرداری صاحب کو جو ہے وہ انصاف ملا, اور جب تیز مقدمے چلے تو ذوالفقار علی بھٹو کے جب مقدمہ تھا, لیکن اگر کوئی شخص امریکہ میں قتل کر کے پاکستان آ جائے اور پاکستان سے وہ قاتل گرفتار ہو جائے, تو پھر اس کو یہاں ایف آئی آر درج کر کے سزا دینی چاہیے یا ہمیں چھوڑ دینا چاہیے کہ اس نے واشنگٹن میں قتل کیا تھا؟ مجھے لیگلی معلوم نہیں ہے, میں جسٹ آسکنگ اے کوسچن. مجھے بھی نہیں معلوم, جو قانون کہتا ہے وہ کریں, لیکن میں یہی کہوں گی کہ یہ نہ ہو کہ ججز کی تعداد بھی پوری نہیں تھی, قتل کی ایف آئی آر میں بھی نام نہیں تھا, جب سزا دینے پہ آئیں تو ایسے دے دیں. تو یہ ساری باتیں ہیں, تو جو ایک قانونی طریقہ کار. ڈاکٹر عاصم کے اوپر آپ کیا کہیں گی؟ کیونکہ پیپلز پارٹی میں ایک عام شخصیت ہیں, ان کو بھی رینجرز نے 90 روز تحویل میں رکھا. آج کل ان کا جو ڈیٹینشن ہے, ریمانڈ ہے, اس کے اوپر بھی ایشو چلتا ہے کہ 4 دن یا 14 دن. آپ کیا چاہیں گی کہ اگر ان کا قصور ہے تو سزا ملے, مقدمہ چلے آگے ٹرانسپیرنٹلی؟ میں تو ٹرانسپیرنسی چاہتی ہوں, کیونکہ 90 دن کے بعد پروسیکیوٹر جنرل نے کہا کہ یہ ان کا اختیار ہے کہ سارے پروسیکیوٹرز جنرل جو ہیں ان کے جونیئر ہیں, تو وہ کر سکتے ہیں اپنا ریمانڈ کم, تو باقی دوبارہ ریمانڈ لے لیا گیا, کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن افسوس مجھے یہ ہے کہ آج کا پروگرام تو بہت اچھا ہو رہا ہے, لیکن کل ہمارے ہاں جس طرح سے تجزیہ فروشی بھی ہوئی اور سب نے اپنی اپنی دکانیں بغیر کسی معلومات کے چلائیں, تو وہ ایک بڑی عجیب سی صورتحال تھی. اور اس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ میڈیا والوں کو جنہوں نے کل اپنے سارے اینکرز نے اس پہ پروگرام کیے تھے کہ 164 ہو گیا, 1 ہفتے تک اپنے منہ کو آئینے میں نہیں دیکھنا چاہیے اور پروگرام بھی نہیں کرنا چاہیے. میرے خیال میں 1 ہفتے وہ جو خبر ہے جس نے وہ پروگرام اس پہ کیا ہوگا اس کو خود ہی وضاحت کر دینی چاہیے. میں ایک طرف آپ کی طرف آؤں گا, سلمان مجاہد صاحب کی طرف آؤں گا. یہ جو ایف آئی آر جس کا ہم حوالہ دے رہے ہیں اس کے اندر ایم کیو ایم کے 4-5 لیڈران کے بھی نام آئے. رؤف صدیقی صاحب کا نام آیا, وسیم صاحب جو آپ کے اس وقت امیدوار بھی ہیں میئرشپ کے, ان کا نام اس کے اندر آیا. کیا یہ میٹر آف کنسرن ہے فار ایم کیو ایم؟ نوٹ ایٹ آل, بالکل نہیں ہے, کیونکہ ایف آئی آر میں نام ہونا کوئی سزا کا اس میں پروسیس نہیں ہوتا. لیٹ اٹ بی گو ٹو دا کورٹ میں جانے دیں اس معاملے کو, پھر ہم وہاں جا کے اپنا دفاع بھی کریں اور ثابت بھی کریں گے کہ ہمارے جو نام آئے یہ غلط ہیں. صحیح ہے, یہ غلط ہے. اینی کلوزنگ ون لائنر شیلا بی بی؟ میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ کل مجھے یہ معلوم ہوا تھا کہ جو علاج کے لیے جو کچھ چیزیں استعمال کی گئی ہیں تو وہ اس میں جہادیوں کا نام نہیں تھا,
दहशत गर्दों का था, और वो भी जो है अभी हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि इस्टेब्लिश नहीं हुआ, 164 नहीं हुआ है, और जो FIR है उसको अभी हम वो नहीं कर सकते। तो हमें खुशी ये हो कि जब 90 दिन के लिए लोग उठ रहे हैं, हमने कानून पास किया है, तो कुछ ऐसा हो कि किसी का इस्टेब्लिश भी हो, सामने भी आए, सज़ा भी हो, फिर वो चाहे कोई भी हो, तो ये एक अच्छा होगा। जब 90 रोज़ के लिए अंदर रखा जाए तो उसके एंड पे ये भी पता चले कि वो निकला क्या 90 रोज़ के अंदर। ये बात ठीक है आपकी। ये इसके ऊपर डॉन ने एक एडिटोरियल भी किया है कि डिटेंशन ऑर्डर करने की ज़रूरत है। मैं शुक्रिया अदा करूँगा जहांगीर तरीन साहब आपका भी, सिराजुल हक साहब का, शैला बीबी आपका, सलमान मुजाहिद साहब आपका, सबका शुक्रिया। आज आप हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।